अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाजरीन, जंगी मैदान हो या सिफारती महाज, भारत को हर महाज पर शिकस्त का सामना है। दुनिया जान चुकी है कि अब अगर जंग हुई तो तसादुम पूरे भारत को अपनी लपेट में ले सकता है। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले सिफारती कामयाबियों की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पाक भारत जंग में जिस तरह चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, इस तरह भारत के साथ रूस खड़ा नजर आया और किस तरह से भारत को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान को हर महाज पर फतह नसीब हो रही है। पाक भारत जंग में जिस तरह चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, इस तरह भारत के साथ रूस खड़ा नजर नहीं आया। पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली से भी रूस और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में पेश भारत को सिफारती सतह पर एक और नाकामी का सामना करना पड़ गया है और पाकिस्तान की मजबूत मुआशी साख से मुतासिर रूस ने पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का मुआहिदा किया है। बदलती सूरत हाल के नतीजे में खित्ते में भारत का असर रसूख शदीद खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान और रूस के माबैन $1 अरब की दो तरफा तिजारत होगी। वस्ती एशिया से रवाबित में पाकिस्तान के अहम किरदार का रूस मुतरफ है और इसके पेश नज़र पाकिस्तान और रूस के माबैन बॉर्डर ट्रेड का नया निज़ाम भी ज़ेर गौर है। रूस से रियायती नरखों पर तेल और गैस की दरामद पाकिस्तान के लिए अहम पेशरफ्त करार दी जा रही है। भारत हमेशा झूठे प्रोपेगेंडे से पाक रूस शराकतदारी को सबताज करने की मज़मूम कोशिश करता रहा है, जबकि सरमायाकारी के शोबे में रूस और चीन का पाकिस्तान पर एतमाद पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। दूसरी तरफ भारत की पानी जारहियत आज भी जारी है। भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरिया चनाब के बहाव में गुज़श्ता रोज़ की निस्बत 54,000 क्यूसिक से जायद कमी वाक़ हो गई है। हेड बराला के मकाम पर दरिया चनाब में आज पानी की 44,800 क्यूसिक इसकी इखराज रहा, जबकि गुज़श्ता रोज़ इसी मकाम पर पानी की आमद 98,200 क्यूसिक थी। वज़ीर-ए-आज़म की भारत को वार्निंग और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दोशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि भारत का मुआहदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल करने का फैसला काबिल मज़म्मत है। उधर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन का खदशा बरकरार है। बहरान भी मौजूद है और रद्द-ए-अमल अलग हो सकते हैं। तसादुम से जोहरी ताकतों के दरमियान महदूद हदूद हो गई हैं और आइंदा ये तसादुम मुतनाज़े इलाके तक महदूद नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा बन गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल और आलमी क़वानीन और मुआहदों पर अमल दरामद कितना ज़रूरी है। मौजूदा पाक भारत कशीदगी और सीज़ फायर के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सालसी और मुज़ाकरात के लिए आलमी ताउन की क्या अहमियत है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर जी.आर. बलोच साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी.आर. बलोच साहब, कहिएगा, सालिसी का किरदार अदा किया जाता है, अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात की बात की जाती है, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक मुज़ाकरात की बात नहीं हो रही है, जबकि हम बारहा कह चुके हैं पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है और मुज़ाकरात की भी बात कर रहा है, लेकिन भारत इस तरफ नहीं आ रहा। जिस तरह से भारत को नाकामी हो रही है और हर सतह पर पाकिस्तान को कामयाबी नसीब हो रही है, चाहे वो रूस देख लें, अमेरिका देख लें, भारत की तरफ जो आंखें दिखा रहा है और मायूसी का शिकार है, तो पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है और आपको लगता है कि भारत अब मुज़ाकरात की तरफ आएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बारहा कहता हूँ कि अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हमें अल्लाह ताला ने और हमारे कौम को भी और हमारे जितने भी एयरफोर्स आर्मी सबको जो है वो एक अस्करी फतह से हमकिनार किया। साथ ही मैं समझता हूँ इक्वली जो बड़ी फतह हमारी थी वो डिप्लोमेटिक फतह रही है। दुनिया ने हमारे सच के नैरेटिव को, दुनिया ने हमारे अमन के नैरेटिव को, दुनिया ने हमारे जो है वो एक पीसफुल नैरेटिव को जो है वो एक्सेप्ट भी किया है, माना भी है और मानना भी चाहिए। उसके बरक्स अगर हम हिंदुस्तान को देखें कि उनका पूरा नैरेटिव, चाहे वो पहलगाम हो या उससे पहले वाले वाक़यात हो, उसके बाद जो है वो उसकी अस्करी जो एग्रेशन है, जो हमला था पाकिस्तान के ऊपर, वो है। तो अब देखिए इस दुनिया, अब ठीक है हम कहते हैं कि इट्स अ वर्ल्ड ऑफ नॉन ट्रूथ, बट स्टिल आई थिंक दुनिया में इस वक्त भी ट्रूथ विल ऑलवेज बी देयर। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो तमाम जो महाज थे, जिसमें अस्करी महाज, डिप्लोमेटिक महाज और पब्लिक ओपिनियन महाज, तीनों के तीनों जो है वो हो चुका है, हार चुका है। शिकस्त को उसको मानना पड़ेगा, माने या ना माने पब्लिक लेवल पे, लेकिन यकीनी तौर पे मान चुके हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि
ہندوستان ہی تھا جس نے امریکہ سے ریکویسٹ کیا کہ آپ انٹروین کریں, آپ بیچ میں آئیں اور اس جنگ کو بند کرائیں. وی کانٹ گو آن مور بیکاز دے نیو کہ وہ کارنر ہو گئے. ان کو پتا ہے کہ صرف چند گھنٹوں کی جو مارکا تھا اس میں ہی وہ ایکسپوز ہو گئے. ان کی جو ولنریبلٹیز تھی, جو ان کی ویکنیسز تھیں, اور یہ ویکنیسز کوئی چھوٹی نہیں تھی, کوئی ایکسیڈنٹل نہیں تھی. These are the weaknesses of their thought process. These are the weaknesses of their strategic structures. These are their fault lines and their governance structure as a country. تو انفیکٹ یہ چیز میں خود نہیں کر رہا بلکہ اسی کو انڈیکیٹ کیا ہے ہندوستان کے اپنے ہی جو لیڈرز اپوزیشن کے ہیں اور باقی جو اینالسٹ ہیں کہ یہ امریکہ کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا, لیکن ہمیں پتا ہے کہ امریکہ کو انہوں نے خود کہا ہے. تو یہ ایک جھوٹا نیریٹو بیانیہ کس حد تک چلے گا؟ دیر از آلویز اے لمٹ ٹو. اب آپ مثال لیجئے کہ انہوں نے اپنے بہت سارے بھیجے جو ہے وہ ڈیلیگیشن, اور ایک بہت بڑا لاؤڈ ماؤتھ مسٹر شرر ہے وہ بھی گیا ہوا تھا کولمبیا میں, جو گیا ہوا تھا. اور اس کو کولمبیا کے سامنے جب انہوں نے کہا تو کولمبیا نے obviously سچ کی بات کرنی تھی کہ انہوں نے ہمدردی کی ان پاکستانی معصوم جانوں کی جو انہوں نے اپنے میزائل کے ساتھ نشانہ بنائے, ان بچیوں کو جو مارے گئے ان کی ایگریشن کی وجہ سے, اس کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا. تو اس پہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حیرانی ہے. آپ کو حیرانی کیوں ہے؟ آپ تو وہ تو سچ بتا رہے ہیں آپ کو, لہٰذا ان کو جو ان کے ڈیلیگیشن جا رہے ہیں ان کو وہاں پہ بہت بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کیونکہ وہ سامنے سے سوال کر رہے ہیں, وہ سامنے سے ان سے اس کے برعکس جو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں فوٹو وہ جو فوٹو شاپ کر کے بہت سارے فوٹوگراف ایز اے ایویڈنس ون وے آر دی ادر, اس کو وہ نہیں سچ ثابت کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو اب جو ہے وہ ٹھنڈا سانس لینا چاہیے, پیچھے ہٹنا چاہیے, امن کی بات کرنی چاہیے, ان کو اپنے مستقبل کی بات کرنی چاہیے. آفٹر آل دیز پیپل, دس ریجیم از گورننگ 1.4 بلین پیپل, جس میں سے آدھے سے زیادہ جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. ابھی تو اگلا اور مرحلہ پڑا ہوا ہے, کیسے کریں گے یہ لوگ؟ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان جو ہے اور اس کی جو رجیم ہے وہ دنیا کے امن کے دشمن ہو گئے ہیں, ساؤتھ ایشیا کے امن کے دشمن ہو گئے. بالکل آپ نے بلوچ صاحب بالکل آپ نے درست کہا. اور ابھی حال ہی میں جو ایک بیان بھی سامنے آیا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا, انہوں نے کہا ہے کہ اگر اب کچھ جنگ ہوتی ہے تو یہ صرف پاکستان اور بھارت تک جو ہے وہ محدود نہیں رہے گی, اس سے آگے بھی یہ معاملہ بڑھ سکتا ہے. اور خاص طور پر پہلے جو کشیدگی رہی ہے وہ ڈسپیوٹی ٹیریٹری میں رہی ہے, اور اب معاملہ اس سے آگے بڑھ سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس خطے میں اب بھی جنگ کے خطرات موجود ہیں؟ اور یہ جو ایفرٹس اس وقت ہو رہی ہیں سفارتی سطح پر, اور جن ڈیلیگیشنز کی ابھی آپ نے بھی بات کی ہے کہ بھارت نے بھی کچھ ڈیلیگیشنز باہر بھیجے ہیں, اور پاکستان کے جو ڈیلیگیشن ہے وہ بھی اب 1-2 روز بعد جو ہے وہ اپنے دورے کا آغاز کر رہا ہے, اور وزیر اعظم نے اس سے پہلے جو سفارتی ایفرٹس جو ہے وہ شروع کیے ہیں اس پہ کامیابی بھی ملی ہے. اس تمام تر صورتحال میں ان کی سمبولیکل امپورٹنس کیا ہے, اور اسپیشلی خارجہ پالیسی ہماری کتنی اچھی جا رہی ہے اس وقت؟ الحمدللہ خارجہ پالیسی کی طرف سے پاکستان جو ہے ہر طرف سے کامیابیاں ہی انشاءاللہ بٹور رہا ہے. پاکستانی قوم کو اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اب اس وقت جبکہ اس جنگ ایک طرف ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک بہت بڑا الائنس جو ہے وہ ایمرج ہوا ہے, جس میں پاکستان, ٹرکی, آذربائیجان جو ہے وہ انہوں نے ایک ٹرائی پارٹائٹ, ایک نیا جو ہے گوادر سے باسفورس تک ایک نیا ایکسس سمجھ لیجئے, الائنس سمجھ لیجئے, جو کہ الائنس از ناٹ اگینسٹ اینی باڈی, اٹ از فار دا پیس, اٹ از فار دا پراسپیرٹی. تو یہ ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. اس کے بعد ابھی پرائم منسٹر صاحب کی جو میٹنگ سینٹرل ایشیا میں ہو رہی ہے, چائنا کے ساتھ جو ہے وہ ابھی آج ہی ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر انہوں نے ایک سائن کیا ہے ہانگ کانگ میں ایک ایگریمنٹ فار being the founder member of an international mediation organization. ہمارا جو ایک ڈیلیگیشن ہے وہ امریکہ میں انگیج ہو رہا ہے مسٹر بلاول بھٹو کی سربراہی میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک اللہ نے ایک لحاظ سے پاکستان کی وہ جو کچھ برے دن ایٹ لیسٹ جو میڈیا میں لوکلی بھی اور باہر بھی, اندر کے بھی کچھ دشمن تھے اور باہر کے بھی دشمن, ان سب کو جو ہے وہ چپ کرا دیا ہے. کیونکہ اب اللہ کی طرف سے جب بہتری کا آتا ہے
تو یہی کچھ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ونڈو آپ کو اپرچونٹی کی ملی ہے, اس میں اپنے آپ کو اور مزید ہم بہتر کریں, اس میں مزید اور اپنی دفاع کو مضبوط کریں, مزید اور اپنے جو خارجہ پالیسی ہے اس کو اسی طرح سے انہی خطوط کے اوپر جس میں پاکستان کو دیکھا جائے ایز اے فیکٹر آف اسٹیبلٹی, اے فیکٹر آف دا ورلڈ پیس, اے فیکٹر اور اے کنٹری which is working for the prosperity and peace of the globe, not only for our own people. And obviously ہمارے اپنے challenges ہیں, اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اور ایک اچھائی کی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کی بھی جو ریٹنگ ہے وہ بے خیال آج ہی یا کل میں نے خود پڑھا کہ وہ جو ہوتا ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے, کریڈیبلٹی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرف سے اللہ نے بہت مہربانی کی ہے پورے پاکستانی قوم کے اوپر. بالکل جی عرب بلوچ صاحب, اور ہر طرف سے ہمیں اچھی خبریں جو ہے وہ موصول ہو رہی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا جی عرب بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود. انہوں نے بات کی خاص طور پر سفارتی سطح پر پاکستان کی جتنی بڑی کامیابی پاکستان کو ملی ہے, دفاعی سطح پر تو ملی ہی ملی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے جو سفارتکاری کا مشن جو ہے اس کو لیڈ کیا ہے اور 4 ممالک کا, سینٹرل ایشیا کے 4 ممالک کا دورہ بھی کیا. بلاول بھٹو بھی اب امریکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. تو یقیناً پوری دنیا میں پاکستان کا نیریٹو جو ہے وہ بائی کیا جا رہا ہے اور بھارت کو ایک کے بعد ایک سستی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پر ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے فضا میں ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے لیے اب سڑکوں پر دوڑنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ حکومت نے ماحولیاتی تحفظ کے لیے آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کو فٹنس سٹیکر جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ماحولیاتی ایجنسی سے فٹنس سٹیکر حاصل کرنے کے لیے لاہور میں گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور گاڑی کی ونڈ سکرین پر چسپاں سٹیکر اس بات کا ثبوت ہے کہ گاڑی ماحولیاتی آلودگی پھیلانے کا باعث نہیں بنے گی اور یہ فٹ ہے, جس کی وجہ سے آپ گاڑی کو باقاعدہ طور پر استعمال بھی کر سکتے ہیں. ای پی ایس سٹیکر گاڑیوں کا ایمیشن ٹیسٹ کر کے جاری کیا جا رہا ہے اور سٹیکر ان گاڑیوں کو جاری کرنے کے بعد اب یہ گاڑیاں سڑکوں پر رواں دواں ہو سکیں گی. بالکل, یہ محکمہ ماحولیات کی جانب سے ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب دسمبر اور جنوری اور اس سے پہلے کچھ ایسے مہینے ہوتے ہیں جس میں اسموک بہت زیادہ ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ تحقیقات کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی ہے جو ٹریفک کی پولوشن ہے وہ کم از کم 70% اس اسموک کے لیے کنٹریبیوٹ کرتی ہے. تو اس پر قابو کس طرح سے پایا جائے, سب سے پہلے بات جوائن کر لیا ہمارے نمائندے علی شراز نے. علی شراز آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ترجمان محکمہ ماحولیات پنجاب ساجد بشیر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. ساجد صاحب, سب سے پہلے آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. یہ بتائیے گا یہ جو ای پی اے سٹیکرز کے لیے جو مہم شروع کی گئی ہے اس کا دائرہ کار کیا ہے اور اس کا پرپس کیا ہے اور لوگوں کے لیے اس میں کیا سہولت ہے؟ اچھا, بیسیکلی آپ کو پتا ہوگا کہ اربن جتنے بھی سٹیز ہیں, لاہور شہر ہے, اس کے بعد شیخوپور ہے, قصور ہے, جو ہاٹ اسپاٹس ہے اسموک کے, جہاں اسموک کی ریشو زیادہ ہوتی ہے, تو یہاں پر جو بیسک ایشو ہے وہ بیسکلی ٹرانسپورٹیشن کا ہے. اور لاسٹ ٹائم جو اسٹڈی اس کے اوپر آئی تھی اس کے اندر مور دین 80% جو کنٹریبیوشن تھا وہ ٹرانسپورٹ اور ویہیکولر ایمیشنز کا تھا. تو آج سے پہلے ایک ٹرینڈ تھا کہ صرف جو کمرشل ویہیکلز ہیں ان کو صرف چیک کیا جاتا تھا, اور کنسیپٹ یہی تھا کہ شاید کمرشل ویہیکل کی وجہ سے ہے. تو پھر جب ہم نے اسٹڈی کروائی اور اس کا سارا ہم نے کاؤنٹ کیا تو اس کے بعد پھر ہمیں پتہ لگا کہ پرائیویٹ ویہیکل اور ان سب کو بھی لوپ میں لینا پڑے گا, جس کے بعد پھر ٹاپ مینجمنٹ جو ہے پنجاب گورنمنٹ میں سینئر منسٹر مریم اورنگزیب, سیکرٹری راجہ جہانگیر, ڈی جی عمران حامد شیخ. ناظرین, بات کریں گے چھوٹے شہروں کے بڑے مسائل کی. تو عارف والا میں ساہیوال تا بہاول نگر روڈ کا کام 1 سال کے عرصے سے التوا کا شکار ہے اور یہ روڈ جو ہے اس سے گرد و غبار اٹھ رہی ہے. علاقہ مکینوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے, سانس کی بیماریوں کا خدشہ بھی پیدا ہو رہا ہے. اور آنے جانے والے مسافروں کی گاڑیاں کٹارہ بندے لگی ہیں, وہاں پر کیا صورتحال ہے جانیں گے اپنے نمائندے عمران علی سے. جی عمران, آگاہ کیجیے گا. میں اس وقت موجود ہوں ساہیوال بہاول نگر روڈ پہ, جو روڈ 2 راہ روڈ سڑک تعمیر ہو رہی تھی. اس کا کام آج سے 6 ماہ پہلے شروع ہوا تھا, لیکن ٹھیکیداران کی غفلت سست روی سے آج یہ جو منصوبہ ہے یہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے. ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس سست روی کے ماحول میں جو ان کا نقصان ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے. ساہیوال راستہ آری والا بہاول نگر کا جو روڈ ہے یہ ایک ٹھیکیدار کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پیچھے دیکھیں نا کتنی گرد و غبار اڑ رہی ہے. شہری پریشان ہے, یہ قریبی ہم پریشان ہیں, ہمیں ناک, کان اور گلے, خاص کر گلے کی جو بیماریاں ہیں وہ جنم لے رہی ہیں.
تو یہ ٹھیکیدار کی غفلت ہے. تو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش ہے کہ اس پر نوٹس لیں اور اس کام کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچائیں. گورنمنٹ آف پنجاب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ٹھیکیداران کو تھوڑا سا جلدی کریں تاکہ یہ جو سست روی کا شکار کاروبار ٹھیکہ ہے اور یہ سڑک بنانے کا جو کام ہے یہ جلد مکمل ہو سکے. جی بہت شکریہ آپ کا عمران، آپ نے ہمیں آگاہ کیا. اور سالہ سال سے یہ پروجیکٹس جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں لیکن مکمل نہیں ہو پاتے، اور اگر مکمل نہیں کرنے ہوتے تو ایسے پروجیکٹ شروع کرنے کا فائدہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم مزید بھی تفصیلات اس کی لیتے رہیں گے. فی الحال کے لیے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اللہ حافظ.